बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे जैसे मेरी शादी के दिन करीब आ रहे थे और मेरा दिल बेचैन होने लगा था, न जाने मुझे ऐसा क्या होने लगा था जब से मैंने उस अंधेरे कमरे में साय को देखा था, जबकि वो साया तो मेरी अपनी बहन का था। जब पीछे मुड़ी तो वो मुझे डराकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी थी। ये उन दिनों की बात है जब मैं, मेरे वालिदैन, छोटी बहन और छोटा भाई उस घर में नए नए शिफ्ट हुए थे। उसकी वजह अब्बू की नौकरी का तबादला था। अब्बू एक सरकारी दफ्तर के मुलाजिम थे और दोनों छोटी बहन और भाई 9वीं और 10वीं जमात के तालिब इल्म थे। मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ था और साथ ही मैंने शौकिया टीचिंग की जॉब भी करनी शुरू कर दी थी और बाकी दिन भर अम्मी के घर के कामों में हाथ बटाती थी। हम सब एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। बस फिर अब्बू की नौकरी का तबादला हो गया और हम कराची से कोयटा आ गए। मुझे यहाँ आकर नई जॉब की किसी अच्छे स्कूल में तलाश थी। फिर हम सब ने मिलकर आहिस्ता आहिस्ता अपने घर का सामान जमाना शुरू किया। ये घर काफ़ी बड़ा और बहुत ही खूबसूरत था, जो अब्बू को दफ्तर में काम करते एक मुलाजिम की जान पहचान के तहत मिला था। मैं घर की साफ सुथराई में मसरूफ़ थी। जब अम्मी ने सारा फालतू कबाड़ घर के स्टोर नुमा पुराने बंद कमरे में रखने को कहा, मैं सारा सामान आहिस्ता आहिस्ता उस कमरे के अंदर रखने लगी। तब अचानक मेरी नज़र सामने ही काले लंबे चौड़े साए की तरफ पड़ी और मैं उसे घूरती चली गई। वो साया बड़ा होता जा रहा था और देखते ही देखते मुझ पर छा गया था। यूं लगा पीछे ही मेरे कोई बिल्कुल करीब खड़ा है। मैंने चौंक कर चीख मारी और मुड़कर देखा तो मेरी छोटी बहन कमरे के दरवाजे पर खड़ी जोर जोर से हंस रही थी, मगर वो तो बहुत दूर खड़ी थी। उस साए से मुझे यूं लग रहा था कि कोई मेरे पीछे ही खड़ा है। जब मेरी बहन ने कहा, क्या हुआ आप ही डर गई क्या? आप तो बड़ा कहती थी मैं किसी से नहीं डरती, मैं तो बहुत बहादुर हूँ। और अब मैंने उसे गुस्से से देखा। महविश की बच्ची, मैं तुझे अभी बताती हूँ, अपने आप ही का मजाक उड़ा रही है। मैं उसके पीछे से मारने के लिए दौड़ी। इतनी देर में मेरे छोटे भाई ने मेरे पास सफ़ेद बिल्ली लाकर छोड़ दी। वो म्याऊं म्याऊं कहती मेरे ऊपर आ गिरी। मैं फिर से डर कर चीख पड़ी। वो दोनों मुझे देख देख कर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। सामने से मेरी अम्मी अब्बू हम तीनों बहन भाई को हंसता खेलता देख कर बहुत खुश हो रहे थे। कहने लगे, अल्लाह हमारे बच्चों को हर बुरी नज़र से बचाए। उस दिन के बाद से हम अपनी अपनी ज़िंदगियों में मगन हो गए। जिब्रान और महविश का दाखिला अब्बू ने नए स्कूल में 9वीं और 10वीं जमात में करवा दिया था और साथ ही मैं सारा दिन घर में अम्मी के साथ लगी रहती थी और साथ ही कहती, अम्मी मुझे फिर से एक अच्छे से स्कूल में नौकरी करनी है। उन्हीं दिनों में जॉब तलाश कर रही थी। साथ ही मेरे चचा ने अब्बू से रिश्ते की बात आगे चलाने पर जोर देना शुरू कर दिया था। मेरे चचा की फैमिली इस्लामाबाद में रहती थी। जब जब हम उनके घर रुकने जाते थे तो खूब मज़ा करते थे। चचा का एक बेटा और एक बेटी भी थी। बेटी मुंतहा मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी और कज़न भी थी। और चचा के बड़े बेटे बासित से मेरा रिश्ता मेरे दादा ने ही कर दिया था। इसीलिए मेरे अब्बू और चचा दादा की कही बात को पूरा करना चाहते थे। बासित बहुत अच्छा पढ़ा लिखा और समझदार अक्लमंद लड़का था, इसीलिए इस रिश्ते से किसी को कोई एतराज़ नहीं था। और साथ ही बासित अपने पापा का पूरा बिजनेस अकेले संभालता था। मेरे चचा की फैमिली अच्छी खाती पीती और पढ़ी लिखी थी। सब लोग बहुत खुश थे। घर में जब से चचा ने अब्बू से रिश्ते की बात आगे बढ़ाने को कह रखा था, चचा कुछ दिनों में यहाँ आकर बात करना चाहते थे और मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि बचपन से ही मैंने अपने और बासित के बारे में रिश्ते से मुतालिक बातें सुन रखी थी। इसलिए कहीं ना कहीं मैं भी बासित को पसंद करने लगी थी। दिन यूं ही गुजर रहे थे, मगर मैं स्कूल की जॉब के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन थी, क्योंकि मुझे स्कूल की जॉब करना, बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। अब्बू और अम्मी को भी मेरी इस बात से कोई एतराज़ नहीं था। उनका कहना था कि अभी जो चाहो जहाँ चाहो जॉब कर सकती हो, घर में फ़ारिग बैठने से तो बहुत अच्छा है। मैं एक रोज़ अपनी तालीमी सर्टिफिकेट की फ़ाइल लेकर घर से निकल रही थी। मैं उस इलाके के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानती थी, मगर निकल पड़ी थी। मैं अपनी सोच में गुम थी कि अचानक मेरी टक्कर सामने से आते हुए उस लड़के से हो गई थी। वो कहने लगा, सॉरी सॉरी, और मेरी फ़ाइल उठाकर मुझे देने का कहने लगा। लगता है आप किसी नौकरी की तलाश में जा रही हैं। मैंने हाँ में सर हिलाया और आगे चल पड़ी। सुनो सुनो, ये कहकर उसने मुझे रोक लिया। मैंने मुड़कर देखा तो कहने लगा, मैं एक जॉब से मुतल्लिक आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मेरी नज़र में उस इलाके में एक बहुत ही बड़ा और अच्छा स्कूल है। ये बात सुनकर तो मैं फ़ौरन ही बोल पड़ी, जी जी प्लीज़ बता दें। बस इलाके में नई नहीं हूँ, इसीलिए मैं किसी स्कूल के बारे में जानती नहीं हूँ और मुझे भी स्कूल की जॉब ही करनी है।
اس لڑکے نے کہا، یہاں ایک ایسے فلاح جگہ پر ایک بڑا سا اسکول ہے، اور اس کی طرف پریشان نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو چلیں، میں آپ کے ساتھ چلوں، ہو سکتا ہے اس طرح آپ کو راستہ سمجھ نہ آئے۔ میں گھبرانے لگی اور سوچا، اس نے تو بنا کہے میرے دل کی بات سمجھ لی۔ میں نے کہا، میں سر ہلایا اور اس کے ساتھ چلی گئی۔ کچھ دور آگے چلنے کے بعد سامنے ہی ایک بہت بڑے اسکول کی طرف اس نے اشارہ کیا اور کہا، یہاں چلی جائیں، یہاں آپ کو ویسے ہی نوکری مل جائے گی جیسا آپ گھر سے سوچ کر نکلی ہیں، اور میں اس سے زیادہ آپ کے ساتھ آگے نہیں جا سکتا کیونکہ مجھے پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے۔ آپ کو راستہ دکھا دیا، اب باقی آپ سب دیکھ لینا، اور ہاں، میرے بارے میں کسی سے ذکر نہ کرنا۔ میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگا، میں اس اسکول میں پچھلے 2 سال سے پہلے نوکری کرتا تھا، میں بھی ایک اچھا ٹیچر تھا، مگر بس پھر میری بات بگڑ گئی اور مجھے اسکول چھوڑنا پڑا۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا اور میں چپ چاپ اسکول میں چلی گئی تھی۔ میں آفس میں گئی اور وہاں کی پرنسپل بہت ہی اچھی تھی۔ وہ میری فائل دیکھ کر کہنے لگی، بہت حیرت کی بات ہے، لڑکیاں بہت ہی کم ہوتی ہیں جو گریجویشن سے آگے پڑھ پاتی ہیں، لیکن آپ نے تو ماسٹرز کی ڈگری بھی لے رکھی ہے۔ یہ سن کر میں تو حیرت زدہ ہو گئی۔ میں نے کہا، لگتا ہے آپ کو کوئی اور فائل ان کے ہاتھ سے لے لی، دیکھا تو اس میں میری ہی ماسٹرز کی ڈگری تھی۔ میں نے دل میں سوچا، یہ کہاں سے آ گئی، اور میں نے ماسٹرز کب کیا؟ میں اس سے پہلے کچھ کہتی اور انہوں نے مجھے انچارج کے لیے اسکول میں رکھ لیا تھا اور کل سے جوائن کرنے کو کہہ دیا تھا۔ میں تو یہ سن کر بہت خوش ہونے لگی تھی، مگر وہ ڈگری والی بات میری اب تک سمجھ میں نہیں آئی۔ میری فائل میں وہ کہاں سے آ گئی تھی، اور تھی بھی میرے نام کی؟ میں خوشی خوشی گھر لوٹ کر آئی تو امی ابو کو میری جاب کی خبر سن کر بہت خوشی ہوئی، لیکن مجھے صرف اس لڑکے کا خیال آ رہا تھا۔ پتہ نہیں کون راہ چلتے مل گیا تھا، میں نے تو اس کا نام بھی نہیں پوچھا تھا، اور اسی وجہ سے مجھے یہ نوکری مل گئی تھی، نہیں تو میں کہاں اسکول جا کر پریشان ہوتی رہتی۔ رات میں کمرے میں لیٹی تھی اور میرے دونوں بہن بھائی بھی ساتھ ہی بیٹھے آپی آپی کر کے مجھ سے باتوں میں مصروف تھے۔ اوپر سے وہ جبران کی بلی مجھے گھورے ہی جا رہی تھی۔ مجھے اس بلی سے بہت ڈر لگ رہا تھا اور جبران مجھے اس بلی کے ذریعے بار بار چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا تھا۔ دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ میں بھی سونے کے لیے بستر پر لیٹ گئی تھی جب اچانک مجھے کچھ آوازیں محسوس ہوئیں۔ میں نے اٹھ کر سب جگہ دیکھنے لگی، مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ آہستہ آہستہ میں اس اسٹور کمرے میں جانے لگی۔ میں نے دروازہ کھولا تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ سامنے دیکھ کر چونک پڑی۔ سامنے کھڑے مہوش اور جبران مجھے دیکھ کر ہنس رہے تھے اور ساتھ ہی وہ سایہ بھی مجھے نظر آیا۔ میں نے غصے سے دونوں کی طرف دیکھا، مگر شور ہنسی کی آوازوں کا اتنا سنائی دینے لگا کہ میں نے اپنے کانوں کو زور سے بند کر لیا اور آنکھیں بھیج لیں۔ پیچھے مڑی تو دروازہ بند ہو گیا۔ میں نے واپس پلٹ کر دیکھا تو نہ وہاں جبران تھا اور نہ ہی مہوش، بس وہ سایہ تھا جو میرے قریب ہوتا رہا۔ میں نے تو وہاں سے فوراً ہی دوڑ لگائی اور بھاگ کر دروازہ کھول کر نکل پڑی۔ جاتے جاتے میری نظر جبران اور مہوش کے کمرے پر پڑی تو میری جان نکل گئی۔ یہ دونوں تو بے خبر سو رہے تھے، مگر وہ اسٹور روم میں کون تھا؟ میں جلدی سے کمرے میں آئی، پانی پیا اور ڈرتے ہوئے اپنے بستر میں جا لیٹی اور سو گئی۔ صبح ہی تو میں جلدی سے اٹھ کر اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی اور ناشتہ کر کے جیسے اسکول کے لیے نکلنے لگی، جبران اور مہوش کو گھورنے لگی اور کہا، تم دونوں کو تو میں بعد میں ٹھیک کرتی ہوں، کل تم لوگ ہی مجھے اسٹور روم میں ڈرا رہے تھے۔ وہ دونوں کہنے لگے، اللہ کی قسم آپی، ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، ہم تو کل جلدی سو گئے تھے، مجھے اسکول کے لیے دیر ہو رہی تھی، آج اسکول میں میرا پہلا دن تھا، میں راستے میں تھی، سوچ ہی رہی تھی وہ لڑکا پھر سے مل جائے تو اس کا شکریہ ادا کروں گی کہ اس کی وجہ سے یہ نوکری مل گئی تھی۔ میں پھر سے اس سے ٹکرا گئی تھی، نظریں اٹھائی تو وہی لڑکا تھا۔ میں نے سب سے پہلے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا، میں آپ ہی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، چلو اچھا ہوا آپ نے یاد کیا اور میں آ گیا۔ اسے نام پوچھا تو کہنے لگا، فراز نام ہے میرا اور میں یہیں آپ کے پیچھے گلی میں ہی کرائے پر رہتا ہوں۔ میں نے کہا، چلے پھر ملیں گے، مجھے اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ وہ مسکراتا ہوا چلا گیا۔ میں اسکول آئی تو یاد آیا کہ اس لڑکے سے ڈگری کے بارے میں تو پوچھا ہی نہیں، کل اس نے ہی مجھے وہ فائل اٹھا کر دی تھی، شاید وہ کچھ جانتا ہو۔ وہاں سامنے کھڑی پرنسپل کو دیکھ کر میں نے سلام کیا اور ساتھ ہی انہوں نے مجھے پورا اسکول وزٹ کروایا اور اپنے کام کے بارے میں بھی ساری تفصیلات بتا دیں۔ اسکول کی بریک ٹائم میں نے اسکول کی ساری ٹیچرز کے ساتھ ملاقات کی، سبھی بہت اچھے اخلاق کی تھیں۔ میرا اسکول کا پہلا دن بہت ہی اچھا گزرا۔ میں خوشی خوشی گھر واپس آئی تو امی کو اسکول کی ساری باتیں بتانے لگی۔ اتنی دیر میں ابو کا امی کے پاس فون آیا، وہ شام کھانے کا خاص اہتمام کرنے کا کہہ رہے تھے کیونکہ شام میں چچا جو آ رہے تھے۔ میں نے جب سنا تو بہت خوش ہو گئی، مجھے لگا پوری فیملی آ رہی ہے اور باسط بھی تو ہوگا،
ساتھ میں نے امی کے ساتھ مل کر خوب اچھے اچھے کھانے کا اہتمام کیا اور سب گھر والے چچا سے ملنے کے لیے بے چین ہو رہے تھے۔ چچا اتنے عرصے کے بعد جو آ رہے تھے، ادھر دروازے کی بیل بجی تو سب کے سب دروازے کی طرف دوڑ پڑے۔ دیکھا تو ابو چچا کو لیے دروازے پر کھڑے تھے۔ چچا اندر آئے تو کہنے لگے کہ مصروفیات کی وجہ سے میری بیگم نہیں آ سکی، اور باسط آپ لوگ تو جانتے ہی ہیں، میں یہاں آ گیا تو اسے ضرور آفس کا کام دیکھنے ہوں گے میرے پیچھے سے۔ میں نے ایک دم کہا، اور منتہا وہ بھی نہیں آئی؟ اس نے میرے پیچھے سے آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، سرپرائز! میں خوشی سے چونک پڑی۔ مجھے سب سے زیادہ خوشی اس کے آنے کی تھی۔ وہ بولی، میں نہ آتی ایسا کبھی ہوا ہے کیا؟ میں تو سب چھوڑ چھاڑ پاپا کے ساتھ فوراً ہی آ گئی۔ بس تھوڑا افسوس تھا کہ باسط نہیں آ سکا اور چچی بھی نہیں آ سکی تھی۔ چچا کے ساتھ بیٹھ کر ہم سب لوگوں نے رات کا کھانا کھایا، اور چچا تو میرے ہاتھ سے بنے کھانے کی تعریف ہی کرتے جا رہے تھے، اور منتہا چھیڑ رہی تھی کہ ہاں آپ کی ہونے والی بہو جو ٹھہری تعریف تو کریں گے ہی۔ رات منتہا اور میں کمرے میں بیٹھے خوب ساری باتیں کر رہے تھے۔ ہم دونوں دوستوں کو اتنے وقت کے بعد جا کر موقع مل رہا تھا۔ ساتھ ہی منتہا مجھے باسط بھائی کے کہہ کر اس کی خوب ساری باتیں بتا رہی تھی، اور میرا دل سن سن کر اندر سے بے چین ہو رہا تھا۔ میں شرمانے لگی، کہنے لگی، او ہو بھابھی تو شرما ہی گئی۔ میں نے کہا، اور میڈم، سب سے پہلے آپ کی کزن ہوں، دوست ہوں، اور پھر جا کر آپ کی بھابھی، آئی سمجھ؟ وہ ہنس پڑی۔ ہم لوگ سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ رات آدھی تھی۔ اچانک مجھے بجلی کے کھڑکنے کی آوازیں آئیں۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھی۔ کمرے کی کھڑکی تیز ہوا سے چلنے سے کھلنے لگی تھی۔ میں اٹھ کر نہ جانے کیسی میٹھی سی آوازوں میں کھوتی ہوئی گمسم کمرے سے باہر نکل آئی، اور میرے قدم خود بخود اس اسٹور کی طرف بڑھنے لگے۔ میں جیسے ہی اسٹور کے قریب پہنچی تو دروازہ اپنے آپ ہی کھل گیا تھا۔ نہ جانے کون سی کشش تھی اس بند کمرے میں جو مجھے اپنی اور کھینچ لیتی تھی، اور میں اسٹور کی طرف اپنے نام کی پکار سن کر چل پڑتی تھی۔ سدرا، تم یہاں؟ میں سامنے اس سائے کو گھور رہی تھی کہ منتہا میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بول پڑی۔ میں چونک کر مڑی تو میرے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ میں بہت ڈری اور سہمی منتہا کو نظر آ رہی تھی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے آئی۔ اس نے مجھے تھوڑا ریلیکس کیا، پھر پوچھا، کیا ہوا؟ تو وہاں اسٹور میں کھڑی کیا کر رہی تھی، وہ بھی رات کے اس وقت؟ میں نے گھبراتے ہوئے کہا، وہ میں شاید ڈر گئی تھی۔ وہ جبران اور مہوش ہے نا؟ منتہا حیرت سے کہنے لگی، وہ دونوں تو کب کے سوئے ہوئے ہیں، وہ کہاں سے آ گئے؟ میں نے بات بدلتے ہوئے کہا، مگر وہ بجلی اور بارش، تیز ہوائیں، موسم کافی خراب ہو رہا تھا۔ منتہا میرے ماتھے پر ہاتھ چیک کرتے ہوئے کہنے لگی، کہیں تمہیں بخار تو نہیں لگتا؟ لگتا ہے تم نے کوئی خواب دیکھ لیا ہے اور تم ڈر گئی ہو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، موسم تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ اکثر بخار میں ڈر جاتے ہیں، مگر تمہیں تو بخار بھی نہیں ہے۔ میں نے ایک دم کہا، ہو سکتا ہے میں کافی تھکی ہوئی ہوں اور بے خبر سو رہی تھی، شاید میں خواب میں ڈر گئی۔ ہم دونوں سو گئے تھے۔ اگلی صبح میں اسکول جانے کے لیے ریڈی ہو رہی تھی، تبھی منتہا آئی اور بولی، اب تو طبیعت ٹھیک ہے نا سدرا؟ میں نے کہا، ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، اور اب یار میں چھٹی نہیں کر سکتی، تم تو جانتی ہو نا کہ ابھی نئی نئی جاب ہے۔ وہ مسکرانے لگی، ہاں جاؤ، خیر سے جاؤ۔ میں اللہ حافظ کہتے ہوئے نکل گئی۔ مجھے رات کی اس بات کو لے کر دل میں بہت ڈر بیٹھا ہوا تھا۔ میں سوچتے سوچتے راستے میں رک گئی تھی۔ سامنے وہی لڑکا کھڑا تھا، شاید وہ میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ کہنے لگا، اور آپ کا اسکول میں کل پہلا دن کیسا گزرا؟ میں نے اسے چلتے چلتے ساری تفصیل بتائی۔ وہ بھی ہنس ہنس کر مجھ سے باتیں کرنے لگا اور کہا، میں یہیں پاس میں ایک آفس ہے، وہاں جاب کرتا ہوں اور اسی راستے روز گزرتا ہوں۔ سوچا آپ کے بھی اسکول جانے کا یہی وقت ہے تو کیوں نہ میں آپ سے خیر خیریت پوچھتا چلوں۔ میں نے فراز کو بائے کہہ کر اپنے راستے کی طرف چل پڑی، اور وہ راستے کی طرف چل دیا۔ میں اپنے اسکول میں اپنے کام میں مصروف تھی، تب اچانک مجھے محسوس ہوا۔ میں نے مڑ کر دیکھا اور کہا، فراز، پیچھے ایک ٹیچر کھڑی تھی۔ مسکراتی ہوئی کہنے لگی، کیا ہوا؟ کون فراز؟ لگتا ہے تمہارا منگیتر ہے اور تم اس کے خیالوں میں گم تھی۔ میں ہنسنے لگی، کہا، نہیں یار، فراز نہیں، وہ باسط ہے۔ وہ فراز تو میں… اس سے پہلے کچھ بتاتی ہوں کہنے لگی، یار مجھے ضرور کام ہے، میں پھر بات کروں گی، ابھی چلتی ہوں، اور وہ چلی گئی تھی۔ میں نے سوچا اس ٹیچر نے جب دوبارہ بات کی ہوگی تو اس سے فراز کے بارے میں ضرور بات کروں گی، ہو سکتا ہے یہ جانتی ہو، کیونکہ فراز کے مطابق وہ 2 سال یہاں اسی اسکول میں ٹیچر تھا۔ میں اسکول سے گھر آئی اور منتہا مجھے آنکھوں سے اشارے سے اور حال میں بیٹھے امی ابو اور چچا میری امی باسط کے رشتے کی باتیں کر رہے تھے۔ چچا کا کہنا تھا کہ اگلے 6 سے 8 ماہ میں ان دونوں کی شادی کر دینی ہے، کیونکہ اس کے بعد چچا کو بزنس کے سلسلے میں اسی سال باہر جانا پڑ رہا ہے،
اور وہ جانے سے پہلے باسط کی شادی کر دینا چاہ رہے ہیں۔ امی ابو کو شادی کے لیے کچھ وقت درکار تھا اور ساتھ ہی میری جاب بھی نئی نئی تھی۔ مجھے تقریباً 6 ماہ تک کی جاب کرنی تھی۔ بہرحال بات چیت کے بعد یہ فیصلہ طے کیا گیا کہ 8 ماہ میں شادی ہو جائے گی، اور ابھی گھر میں شادی سے پہلے ایک چھوٹی سی منگنی کی رسم بھی طے کر دی گئی تھی، اور 2 سے 3 دن میں چچی اور باسط بھی آنے والے تھے۔ وقت کم تھا، تیاریاں زیادہ۔ میں اور منتہا یہ سب باتیں سن کر فوراً ہی شاپنگ کے لیے تیار تھے۔ ہم دونوں نے امی ابو سے اجازت لے کر شاپنگ کے لیے گھر سے روانہ ہو گئے۔ ہم نے خوب مزے کیے، باہر گول گپے کھائے، چاٹ کھائی، آئس کریم کھائی، اور ساتھ میں خوب ساری شاپنگ بھی کی۔ ہم واپسی کے لیے نکل رہے تھے کہ منتہا اپنا پرس ایک دکان پر بھول گئی۔ وہ لینے کے لیے واپس گئی۔ میں اس کا باہر کھڑی انتظار کر رہی تھی کہ سامنے سے آتے ہوئے فراز پر میری نظر پڑی۔ میں نے اسے فراز فراز کہہ کر روک لیا اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ وہ کہنے لگا، آپ یہاں؟ میں نے کہا ہاں، میری منگنی طے ہو گئی ہے، بس اسی لیے شاپنگ کے سلسلے میں یہاں آئی ہوں۔ اور آپ؟ وہ کہنے لگا، میری دوست کی شادی ہے، اس کے لیے کچھ ضروری سامان لینے میں یہاں آیا تھا۔ ہم دونوں ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ اتنی دیر میں منتہا مجھے آواز لگانے لگی، سدرا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ روڈ پار کر رہی تھی۔ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، کیا ہوا، تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ میں نے کہا، وہ یہ فراز۔ پیچھے دیکھا تو فراز غائب تھا۔ وہ شاید چلا گیا ہوگا، میں نے سوچا۔ منتہا نے کہا، کچھ نہیں یار، وہ بس ایک دوست تھا میرا جس نے میری اسکول میں جاب لگوائی تھی، وہ مل گیا تھا تو اسی سے باتیں کرنے لگی۔ منتہا کہنے لگی، مگر یہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، تم تو… میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گھر کے لیے نکل پڑی۔ بہت تھک گئی تھی۔ گھر آ کر ہم نے امی کو ساری چیزیں دکھائیں اور ساتھ میں دروازے پر بیل بجی تو ابو اور چچا اور چچی اور باسط کو لے کر آ گئے تھے۔ وہ لوگ بھی آ گئے تھے۔ میں جلدی سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں نے اپنا حلیہ ٹھیک کیا کیونکہ باسط آ گیا تھا۔ میرا دل تو زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اسے اتنے عرصے کے بعد جو دیکھ رہی تھی، میرے دل اسے دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ امی نے اچھے اچھے کھانے بنائے ہوئے تھے اور گھر میں سارا انتظام بہت اچھا کر رکھا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی منتہا مجھے لینے آ گئی اور کہنے لگی، چلو چلو، سب تمہارا ہی انتظار کر رہے ہیں، تمہیں مما بلا رہی ہیں، اور ساتھ میں باسط بھائی بھی آپ کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ میں شرماتی ہوئی منتہا کے ساتھ سب کے پاس چلی گئی تھی۔ چچی مجھ سے مل کر بہت خوش ہونے لگی اور میری اسکول کی جاب کے بارے میں پوچھ کر خوش ہونے لگی، اور ساتھ ہی سامنے سے باسط مجھے سب کے ساتھ بیٹھے چپ چپ کر دیکھ رہے تھے اور میں ان سے نظریں چرا رہی تھی۔ گھر میں ہماری منگنی کی باتیں چل رہی تھیں اور باسط اور میں رات سب کے سو جانے کے بعد اتنے عرصے ملنے کے بعد خوب باتیں کرنے لگے۔ ہم دونوں کے بچپن سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور شادی کرنے کی خواہش ہمارے دلوں میں تھی، اور گھر کے لوگ تو پہلے ہی راضی تھے۔ میں اور باسط اتنے عرصے کے بعد جو ملے تھے تو اپنے دل کا سارا حال احوال ایک دوسرے کو بتا رہے تھے۔ میں تو شرمانے ہی لگی تھی۔ 1 ہفتہ اسی طرح سے گزر گیا تھا اور میری منگنی کا دن بھی آ گیا۔ گھر میں تمام لوگ جمع تھے، مہمانوں کا رش تھا۔ امی ابو نے رسم میں قریبی کچھ رشتہ داروں کو بلایا تھا۔ میں تیار ہو کر منتہا کے ساتھ کمرے میں بیٹھی تھی۔ منتہا تو میری تعریفیں کیے جا رہی تھی، بھابھی بھابھی کہنے لگی تھی۔ منتہا اٹھ کر جانے لگی، اب ذرا اپنے بھائی کو بھی دیکھ لو، وہ بھی تیار ہیں یا نہیں۔ میں بیٹھی باسط کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ اچانک میرا دل پھر گھبرانے لگا اور بے چین ہونے لگا۔ میرے کانوں میں وہی میٹھی میٹھی آوازوں کا شور گونج اٹھا۔ سدرا سدرا کی میٹھی سی آواز مجھے اپنی اور کھینچ رہی تھی۔ میں اس آواز کے نشے میں کھونے لگی اور سنتے سنتے میں اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کمرے کے باہر کسی کی آہٹ ہوئی۔ میں نے فوراً باہر آ کر دیکھا، میری نظریں ٹکٹکی باندھ کر اس اسٹور کمرے کو ہی دیکھ رہی تھی، اور مدہوش ہوئی میں اس اسٹور بند کمرے کی طرف چل پڑی تھی۔ مجھے وہ آوازیں بہت بے چین کرنے لگی تھی۔ میں اپنے کانوں کو بند کرنے لگی اور نہ جانے کب میں نے اس اسٹور کے اور قدم بڑھا دیے اور چلتے چلتے میں قریب پہنچ گئی تھی۔ میں نے زور زور سے دروازہ کھولا تو آنکھیں پھٹی رہ گئی تھیں۔ سامنے اسٹور میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، پھر ایک روشنی سی نظر آئی جس میں وہی لمبا چوڑا سایہ تھا۔ یوں لگتا میں اندر کھڑی اور سایہ میرے سامنے، جیسے میرے پیچھے کسی کے کھڑے ہونے کی آہٹ ہوتی تھی۔ میں اسی طرح اس سائے کو گھورتی ہی چلی گئی اور سدرا سدرا کی آوازیں میرے کانوں میں شور کرنے لگی تھی۔ میں نے پھر سے کانوں کو بند کر لیا اور ساتھ ہی آنکھیں بھینچ لی۔ سدرا، تم کیا کر رہی ہو؟ نیچے سب تمہیں تلاش کر رہے ہیں۔ باسط نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے پیچھے گھسیٹ کر اسٹور سے باہر نکالا۔ میں ہوش میں آئی تو چونک پڑی، حالانکہ سایہ دیکھا میں نے تھا، مگر ڈر اور خوف تو مجھے باسط کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے کا یوں رنگ اڑا دیکھ کر میں گھبرا گئی، مگر جب میں نے اس سے پوچھا تم یہاں کیسے، 2 پل کے لیے لگا شاید وہ سایہ باسط نے بھی دیکھا ہوگا، جب ہی وہ ڈر گیا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا تو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نیچے لے گیا اور کہنے لگا، یہ نہیں میڈم سدرا، ہمیں تو لگا یہ منگنی کے دن ہی ہمیں چھوڑ کر بھاگ گئی ہیں۔
باسط سب کے ساتھ مل کر ہنسی مذاق کرنے میں لگا تھا اور بالکل چپ چاپ خاموش کھڑی تھی میں، اور سوچ رہی تھی کہ ابھی کچھ دیر پہلے باسط جس حالت میں تھا اور اب بالکل ٹھیک ہے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور میں بھی اسی وقت چپ چاپ رہی، اور تھوڑی ہی دیر میں ہم دونوں کو ہمارے گھر والوں نے منگنی کی انگوٹھی پہنا دی تھی۔ رسم کے بعد سب لوگ کھانا کھانے لگے اور میں اور باسط بھی کھانے کے لیے ایک طرف جا بیٹھے تھے اور باتیں کرنے لگے، مگر مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی، باسط نے اسٹور روم سے متعلق کوئی بات نہیں کی، اور دوسری طرف میں بہت پریشان ہو رہی تھی۔ جو کچھ اس گھر میں آنے کے بعد میرے ساتھ ہونے لگا تھا، میری اس بات پر کوئی بھی واقف نہ تھا۔ منتہا دور سے مجھے دیکھ کر حیرانگی سے میری طرف آئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر بہانے سے کمرے میں لے گئی۔ کہنے لگی، یار سدرا، کیا ہوا؟ کوئی پریشانی ہے؟ کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، میں مسلسل دیکھ رہی ہوں تم کسی بات کو لے کر بہت پریشان دکھائی دے رہی ہو، اس لیے میں تمہیں یہاں لے کر آئی ہوں۔ ہو سکتا ہے اتنے لوگوں کے بیچ تم کچھ ٹھیک سے بات نہ کر سکو۔ میں نے اسے دیکھا تو کہنے لگی، کچھ نہیں یار، بس تھوڑی سی گھبراہٹ ہو رہی تھی، مجھے طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ کہنے لگی، اچھا یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے لیمو پانی لاتی ہوں، وہ پی لو، گرمی ہے نا، ہو سکتا ہے کہ اس لیے طبیعت بگڑ رہی ہو۔ اس کے جانے کے بعد میری نظریں مسلسل اس اسٹور روم کو دیکھ دیکھ کر خوف کھا رہی تھی۔ نہ جانے وہاں ایسا کیا تھا جو آوازوں کی میٹھا لہجہ مجھے اس بند کمرے کی طرف جانے کو مدہوش کرتا تھا، اور میں وہاں دوڑی چلی جاتی تھی۔ منگنی کا پروگرام ختم ہو چکا تھا، سب لوگ تھکے ہارے اپنے اپنے کمروں میں جا سوئے تھے۔ میں بہت بے چین تھی، نہ ہی مجھے نیند آ رہی تھی، نہ ہی کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ سدرا کی آوازیں مجھے پھر سے محسوس ہوئیں، مجھے لگا ہو سکتا ہے میرا وہم ہو۔ میں چپ چاپ بستر میں لیٹ کر منتہا کے ساتھ جا کر سو گئی۔ صبح مجھے اسکول بھی تو جانا تھا، رات بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور میں ساری رات اس سدرا کی آوازیں سنتی رہی جو مجھے اس اسٹور سے آ رہی تھی، لیکن میں نے خود پر کنٹرول کیے رکھا اور اس طرف جانے سے خود کو روکے رکھا اور صبح ہونے کا انتظار کرتی رہی۔ صبح ہوئی تو میں جلدی سے ریڈی ہو کر اسکول کے لیے نکل گئی۔ میں اسکول پہنچی تو سب لوگ مجھے مبارکباد پیش کرنے لگے اور میری منگنی کی خبر پر پورے اسکول میں پھیل چکی تھی۔ میں اسکول سے فری ہو کر چھٹی میں گھر جانے کے لیے نکلی تو راستے میں مجھے فراز دکھائی دیا۔ میں نے آواز دے کر اسے روک لیا تھا۔ وہ کہنے لگا، مبارک ہو، آپ کی منگنی ہو گئی، اور سوری، اس دن میں بہت جلدی میں تھا، آپ کو مبارکباد نہیں دے سکا۔ میں نے حیرانگی سے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، مگر آپ کو کیسے پتا کہ میری منگنی ہو گئی؟ تو وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگا، اچھا تو ابھی نہیں ہوئی کیا؟ آپ کے ہاتھ پیر میں مہندی لگی دیکھی تو سوچا منگنی ہو چکی ہے۔ میں اس کی معصوم باتیں سن کر مسکرا دی اور کہنے لگی، ارے آپ نے تو بالکل ٹھیک پہچانا، میری منگنی کی رسم کل ہی ہوئی تھی اور آج ہماری ملاقات، دیکھو کیسا عجیب اتفاق ہے نا۔ وہ بھی میری بات سن کر ہنس پڑا۔ مجھے سدرا سنائی دیا تو میں نے مڑ کر دیکھا، یہ تو باسط کی آواز ہے۔ باسط پیچھے ہی کھڑا تھا، کہنے لگا، تم یہاں اتنی دیر سے کس سے باتیں کر رہی تھی؟ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا تمہیں اسکول سے گھر ساتھ لیتا چلوں۔ میں نے کہا، بہت اچھا کیا تم نے، یہ دیکھو میرے دوست فراز سے ملو، جس کی وجہ سے میں اتنی جاب پر اس اسکول میں پہنچی تھی۔ مڑ کر دیکھا تو فراز پھر سے غائب تھا۔ ارے کہاں گیا یہ لڑکا؟ یہ لڑکا بھی نا جب بھی ملو فوراً ہی غائب ہو جاتا ہے۔ باسط مجھے حیرت انگیز نگاہوں سے گھور رہا تھا، مجھے لگا یہ شاید اس لڑکے سے بات کرنا دیکھ تھوڑی جلن محسوس کر رہا ہے۔ ارے باسط، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو، وہ تو فراز صرف میرا دوست ہے، بس اور کچھ نہیں، بلکہ وہ تو بہت ہی سیدھا سادہ لڑکا ہے۔ مگر میں نے تو تم سے کچھ نہیں کہا، پھر تم کیوں مجھے اپنی صفائی دے رہی ہو؟ ارے نہیں، مجھے لگا تم شاید مجھے اس سے باتیں کرتا دیکھ کر جل رہے ہوگے۔ مگر باسط نے کوئی جواب نہیں دیا اور چپ چاپ میری باتیں سنتا رہا، اور ہم دونوں گھر کے لیے جانے لگے۔ ہم گھر پہنچ چکے تھے، چچا چچی باسط اور منتہا سبھی اگلے دن اسلام آباد لوٹ رہے تھے۔ ہم سب گھر والے بہت ہی مایوس ہونے لگے تھے، پر جانا بھی تو ضروری تھا، انہیں شادی کی ساری تیاریاں جو کرنی تھی، ادھر ہم نے بھی تیاریاں شروع کرنی تھی۔ وہ لوگ شادی یہاں ہمارے گھر سے ہی کرنا چاہ رہے تھے، پھر رخصت کر کے مجھے اپنے ساتھ اسلام آباد جو لے جانا تھا۔ ہم سب ان کے لوٹ جانے کے بعد اپنے اپنے گھر کی روٹین میں مصروف ہو گئے، اور میں اپنے اسکول کی جاب میں، اور ساتھ ساتھ گھر میں شادیوں کی تیاریاں بھی چل رہی تھی۔ گھر میں سب کچھ سونا سونا سا ہو گیا تھا۔ چچا لوگوں کے جانے کے بعد میرا دل شدت سے انتظار کرنے لگا تھا کہ باسط کب بارات لے کر آئے گا اور مجھے دلہن بنا کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میں اسکول سے واپس آتی تو مجھے راستے میں فراز مل جاتا، ہم لوگ خوب باتیں کرتے اور مزے میں کبھی کبھی ہم کیفے یا ریسٹورینٹ بھی چلے جاتے۔ ادھر میری دوستی فراز سے دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، اور دوسری طرف مجھے اپنی شادی کا بے صبری سے انتظار ہونے لگا تھا، اور گھر میں روز رات مجھے اس کمرے کی آوازیں اپنی اور کھینچ لیا کرتی تھیں۔
اور جب تک میں وہاں بے چین ہو کر دوڑی نہیں چلی جاتی اور ساتھ ہی اس سائے کو نہ دیکھ لیتی، مجھے سکون نہ آتا، نیند نہ آتی۔ اب تو روز یہ سب میرا معمول بن گیا تھا، اور ہر رات میں اسٹور کے کمرے سے ڈرتی رہتی اور لوٹ کر اپنے کمرے میں آتی اور خوف کے مارے چپ چاپ سو جاتی۔ میں نے لاکھ خود کو روکنا چاہا کہ اس طرف متوجہ نہ ہوں سکون مگر مجھ سے سدرا سدرا اور میٹھی آواز کی پکار سن رہا اور نہیں جاتا تھا۔ میں نے لاکھ خود کو روکنا چاہا کہ اس طرف متوجہ نہ ہو سکوں، مگر مجھے سدرا سدرا وہ میٹھی آواز کی پکار سن کر رہا ہی نہیں جاتا تھا۔ اور جب اگلے روز میری ملاقات سے فراز سے ہو نہیں جاتی تھی، جب تک مجھے رات ہوئے سے اس اسٹور میں واقعات کے بارے میں خوف رہتا، اور جیسے میں فراز کو دیکھتی اس سے باتیں کرتی، میں بالکل بے خوف ہو جاتی۔ اس طرح دن گزرنے لگے اور میں چاہتی تھی کہ اس اسٹور کے بارے میں امی سے بات کروں، مگر کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا کہ کسی نہ کسی بہانے میں امی سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ سب کچھ اچھا چل رہا تھا، شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں اور میں کہیں اور ہی گم تھی۔ مجھے اس اسٹور روم میں جانے کی لگی رہتی تھی، اور ساتھ ہی جب تک فراز سے ایک ملاقات نہ کر لیتی مجھے چین نہیں ملتا۔ ایک رات میں کمرے میں بیٹھی سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ میں منگنی تو باسط سے کر چکی ہوں، پر کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہ عجیب سی بے چینی فراز کو لے کر کیوں ہے؟ کہیں میں فراز کو پسند تو نہیں کرنے لگی؟ پر ایسا کیسے؟ میں تو بچپن سے باسط سے محبت کرتی آئی ہوں، اور پھر اب یہ ایک عجیب سا احساس کیسا؟ میں اس عجیب کشمکش میں گم تھی۔ پھر اچانک مجھے کچھ آوازیں محسوس ہونے لگی۔ میں کمرے سے جو ہی نکلی، پل بھر کے لیے مجھے لگا امی ابو کی کسی بات پر بحث ہو رہی ہے، مگر ان کے کمرے میں گئی تو وہ لوگ سو رہے تھے۔ پھر لگا کسی بات کو لے کر جبران اور مہوش جھگڑا کر رہے ہیں، مگر ان کے کمرے میں جا کر نظر ماری تو وہ بھی سوئے ہوئے تھے۔ پھر اچانک میں نے نیچے نظر کی تو نیچے ایک لڑکا اور ایک بوڑھی عورت دکھائی دیے۔ مجھے تو ایک جھٹکا لگا اور چونک پڑی۔ میں تو دنگ رہ گئی کہ رات کے اس وقت یہ کون لوگ ہیں، اور ہمارے گھر میں موجود اس طرح کس بات پر جھگڑا کر رہے تھے۔ مجھے وہ لڑکا کچھ جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ میں اوپر سے یہ سب چھپ کر دیکھ رہی تھی۔ میں ٹھیک سے تو نہیں دیکھ سکی، بس آوازیں مجھے آ رہی تھیں، میرے تو پسینے ہی چھوٹ رہے تھے۔ وہ عورت کہہ رہی تھی کہ تم پاگل ہو گیا ہو، آخر کیوں تم اس کے عشق میں پڑ گئے ہو؟ وہ کیا چاہتا ہے جبکہ یہ ممکن نہیں؟ جو تو چاہتا ہے، وہ لڑکا غصے سے کہنے لگا۔ نہیں، میں اس سے بے حد عشق کرنے لگا ہوں، اور کچھ بھی ہو جائے اسے تو میرے پاس ہی آنا ہوگا۔ اس کی آواز بھی کہیں سنی سنی لگ رہی تھی۔ پھر دونوں ہی غصے سے لڑتے لڑتے ایک طرف جانے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئیں۔ اسٹور روم کا دروازہ کھلا اور دونوں اندر چلے گئے، اور دروازہ جھٹ سے بند ہو گیا۔ میں تو دنگ رہ گئی تھی کہ یہ سب کچھ جو کچھ میں نے دیکھا وہ کیا تھا۔ میں نے جلدی سے جا کر اسٹور کا دروازہ کھولا، مگر کچھ بھی نہیں تھا وہاں، نہ کوئی بندہ، نہ کوئی بندے کی ذات۔ یہ سب میرے ساتھ اس دن سے چل رہا تھا۔ اب تو بس جیسے جیسے شادی کے دن آ رہے تھے میرے دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نہ میں امی سے کچھ بات کر پا رہی تھی اور نہ ہی میری سمجھ میں آ رہا تھا۔ میں شدید بے چین تھی کسی وجہ سے، آخر اپنی شادی کو لے کر، باسط کی محبت میں، یا پھر فراز کی دوستی کو لے کر، یا پھر وہ اسٹور میں دکھنے والے سائے کو لے کر۔ میں شادی کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہی تھی کہ کب چچا کی فیملی آئے اور میں اپنے ہمراز منتہا کو سب کچھ بتاؤں۔ شاید وہی اس معاملے میں میری مدد کر سکے، اور تو اور جلد ہی میں شادی کر کے اس گھر سے رخصت ہو جاؤں گی، تاکہ اس گھر سے میری جان چھوٹ جائے، کیونکہ یہاں جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ اب تک ایسا کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوا تھا۔ جبکہ میرے علاوہ گھر میں جبران، مہوش، امی اور ابو بھی تھے، پر ایسا کچھ نہیں۔ پھر نہ جانے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ میری تو سب کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، شادی کو صرف 1 مہینہ ہی باقی رہ گیا تھا، اور ایک صبح تیار ہو کر اسکول جا رہی تھی کہ امی نے کہا، سدرا اب 1 مہینہ رہ گیا ہے تمہاری شادی میں، اسکول میں اطلاع دے کر بس جاب چھوڑ دو، اور اس سے زیادہ وقت نہیں، کام بہت ہے شادی کی، اب تمہیں گھر میں رکنا چاہیے۔ میں نے کہا، جی ٹھیک ہے امی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آج ہی پرنسپل سے بات کروں گی۔ میں امی سے کہہ کر اسکول کے لیے نکل گئی، پر راستے میں سوچنے لگی کہ اگر میں نے اسکول چھوڑ دیا تو فراز سے کیسے ملوں گی؟ مگر شادی بھی تو کرنی ہے نا، اور اسکول تو چھوڑنا ہی تھا۔ پھر یہ سوچ سوچ کر اپنے آپ سے ہی کیوں باتیں کرنے لگی تھی۔ سوچا آج میں فراز سے یہ ساری باتیں کر کے اپنے دل کا تھوڑا بوجھ ہی کم کر لوں گی، شاید وہ میری اس معاملے میں مدد کر دے۔ میں خوشی خوشی اسکول گئی اور جا کر وہاں اپنی پرنسپل سے بات کی اور اسکول چھوڑنے کا ارادہ کیا، اور واپسی پر روز معمول کی طرح مجھے فراز دکھائی دیا تھا۔ جب بھی مجھے ملتا تھا میں یہ سوچتی تھی کہ شاید میرے ہی انتظار میں کھڑا ہوتا ہے کہ میں کب آؤں گی اور اس سے بیٹھ کر 2-4 باتیں کروں گی۔
ہم دونوں مل کر باتیں کرنے کے لیے پارک چلے گئے۔ میں بنچ پر بیٹھی تھی اور ساتھ میں فراز، لیکن مجھے بہت تعجب ہو رہا تھا کہ فراز اور مجھے نہ جانے کیوں لوگ اتنا گھور گھور کر دیکھ رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ آخر ہم دونوں بھی بیٹھ کر باقی لوگوں کی طرح باتیں ہی تو کر رہے تھے، پھر کیوں؟ پھر میں نے فراز کو اپنے دل کا حال بتایا اور وہ چپ چاپ بیٹھا سنتا رہا۔ پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں کہوں گا وہ مانو گی؟ میں نے کہا، آپ بول کر تو دیکھو۔ میں تو اس کی آنکھوں اور اپنے لیے وہ عشق دیکھ کر ہی سب کچھ بھول گئی تھی کہ کون باسط اور کیسی شادی۔ میں نے گھبراتے ہوئے ڈرتے سہمتے کہا، میں شادی چھوڑ کر بھی تمہارے ساتھ بھاگنے کے لیے تیار ہوں اگر تم میرا ساتھ دو تو۔ وہ کہنے لگا، میں بالکل تمہارے ساتھ ہوں سدرا، بس شادی چھوڑ کر آ جانا۔ میں جان جاؤں گا کہ تم اپنی بات کی پکی ہو اور محبت کی آزمائش کو پار کرنے میرے پاس چلی آئی۔ میں تمہارا انتظار کروں گا، شادی کے دن آ جانا۔ میں اسی روز تمہارا پہلے اور آخری بار انتظار کروں گا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے پھر غائب ہو گیا اور میں اپنے گھر لوٹ آئی۔ ادھر شادیاں زور و شور سے چل رہی تھیں اور چچا کی فیملی بھی آ گئی تھی اور شادی میں صرف 2 ہفتے رہ گئے تھے۔ ایک طرف باسط تھا، میرے بچپن کی محبت، اور دوسری طرف فراز، میرا سب سے گہرا دوست۔ آخر میں کس کی محبت کو اپناؤں اور کس کی محبت کو انکار کروں؟ میں یہ سب سوچ میں مگن تھی اور پیچھے سے آ کر منتہا نے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں پہچان گئی کہ یہ تو منتہا ہے اور میں اس کے ساتھ بہت خوشی محسوس کرنے لگی۔ اب تو مجھے کسی کے خوف، کوئی ڈر کی ضرورت نہیں تھی۔ میری دوست منتہا میری مدد کے لیے آ گئی تھی اور بس میں نے اس گھر میں آنے سے لے کر آج تک کی ساری کہانی سنا دی۔ وہ چپ بیٹھی میری باتوں کو سن رہی تھی اور کہنے لگی، سدرا، میں تمہاری دوست پہلے ہوں، تمہاری کزن اور نند بعد میں۔ اگر تم واقعی فراز کو پسند کرتی ہو تو چلو میرے ساتھ، میں تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں، مگر میں تمہیں اس طرح اکیلا اس کے حوالے نہیں کروں گی۔ میں اس کی باتیں سن کر چونک پڑی کہ وہ یہ سب کیا کہہ رہی ہے۔ کہنے لگی، فراز کہاں رہتا ہے؟ تم سے کہاں ملتا ہے؟ اور تمام باتیں پوچھنے لگی۔ میں نے اسے فراز کی پوری تفصیلات بتا دی۔ ادھر شادی میں صرف 3 دن ہی بچے تھے اور باسط تو بارات لانے کے لیے بہت بے چین ہوا جا رہا تھا، مگر میں جب بھی باسط سے ملتی اب میرا دل صرف فراز کو ہی یاد کرنے لگتا۔ باسط کو محسوس ہونے لگا کہ کچھ تو بات ہے، کچھ تو ہے جسے لے کر میں اندر سے بے چین ہوں۔ باسط نے مجھ سے کئی بار کہا کہ اگر تم اس شادی سے خوش نہیں ہو تو میں اب بھی اس شادی سے منع کر سکتا ہوں اور تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، مگر میں تو یہ سن کر ہی ڈر جاتی تھی اور اس سے دور ہونے کے غم سے مایوس ہوتی، خوف کھاتی تھی۔ میرا دل باسط کو بھی چھوڑنے کے لیے راضی نہیں تھا اور فراز میرے دل پر چھایا ہوا تھا۔ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا میں نہیں جانتی، بس پھر کچھ ایسا ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ شادی کا دن آ گیا اور میں دلہن بنی باسط کی بارات میں آنے کا انتظار کر رہی تھی اور اپنے کمرے کی کھڑکی پر اندھیرا ہوتا دیکھ رہی تھی۔ رات کی ایک کالی اندھیری اور اس کے ساتھ بجلی کی کڑک اور چمکتی تیز ہواؤں کے ساتھ برستی بارش سے میرا دل لرز اٹھا تھا۔ مجھے تو بس اسی وقت فراز کے پاس جانا تھا، جبکہ میں فراز کی سچائی جان چکی تھی اور منتہا جس نے مجھے سب جگہ لے جا کر فراز کی سچائی سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ مجھے یاد آنے لگا تھا منتہا اس دن مجھے سب سے پہلے اس علاقے میں لے کر گئی جہاں فراز نے کہا تھا وہ کرائے پر رہتا ہے، مگر وہاں تو کرائے کا کوئی گھر ہی نہیں تھا اور نہ ہی فراز نامی کسی کرایہ دار کو کوئی جانتا تھا۔ پھر وہ اسکول جہاں میں جاب کے لیے گئی تھی، وہاں فراز نے بتایا تھا کہ وہ 2 سال پہلے جاب کرتا تھا، مگر پرنسپل کا کہنا تھا یہاں کوئی میل ٹیچر اور فراز نامی شخص کوئی جاب نہیں کرتا تھا، نہ 2 سال پہلے اور نہ اس سے پہلے کبھی۔ پھر منتہا مجھے اس ریسٹورانٹ کیفے پارک لے گئی جہاں میں فراز سے ملتی تھی۔ سب نے مجھے جو بتایا میں تو خوف سے اس دن تھر تھر کانپ اٹھی تھی، کیونکہ سب کا کہنا تھا کہ پچھلے کچھ مہینوں سے یہ میڈم آتی ہیں، وہاں بیٹھتی ہیں اور اکیلے اکیلے باتیں کرتی ہیں اور خود ہی ہنستی ہیں اور خود ہی مسکراتی ہیں اور خود ہی ساری باتیں کرتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، اور بہت سے لوگوں کو تو یہ لگا شاید یہ میڈم پاگل ہیں یا پھر ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ منتہا نے مجھے اچھی طرح واقف کر دیا تھا کہ ایسا کوئی نہیں ہے، فراز نامی کسی شخص کا کوئی وجود نہیں ہے، کیونکہ باسط اور میں نے بھی تمہیں 2 سے 3 بار پہلے بھی اکیلے باتیں کرتے دیکھا تھا اور تم نے کسی فراز شخص کا نام لیا تھا، مگر اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آیا تھا۔ منتہا نے صاف کہہ دیا کہ یہ سب ہونے کی شروعات اس اسٹور سے ہوئی ہے جب پہلی بار تم نے وہاں قدم رکھا تھا، اور منتہا نے مجھے خود بھی وہاں اکیلا کھڑا دیکھا تھا۔ یہ ساری باتیں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، مگر مجھے پھر سے ان آوازوں نے گھر میں اکیلا دیکھ کر گھیر لیا۔ گھر کے سب لوگ شادی ہال میں تھے اور میں گاڑی آنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن سدرا کی وہ میٹھی فراز کی آوازیں اسٹور سے آ رہی تھیں۔ فراز مجھے بلا رہا تھا، مجھے جانا ہوگا، اس نے کہا تھا وہ میرا انتظار کرے گا۔
میں تو ان آوازوں کا شور سن کر اسٹور کی طرف سے اپنی توجہ ہٹا کر گھر سے بھاگ نکلی تھی اور دور بھاگنے لگی تھی۔ میں خود کو سنبھالے گھر سے بھاگتی ہوئی بہت دور آ چکی تھی۔ چاروں طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، اور جنگل میں وہ سنسان جگہ جہاں میں آ نکلی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے سامنے کھڑے فراز کو دیکھا تو وہ آوازیں اسی کی تھیں جو دور کھڑا مجھے اپنی اور بلا رہا تھا۔ سدرا، سدرا۔ میں اس کے قریب جا رہی تھی۔ مجھے اس کی میٹھی آوازیں شدت سے پکار رہی تھی اور میں اس کی مدہوش میٹھی آوازوں کے شور میں کھوئی ہوئی تھی۔ میں اسے دیکھ کر اس کی سچائی جان کر بھی خود کو روک نہیں سکی تھی اور اس کی طرف بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ میں کانوں کو بند کرنے لگی کہ شاید ان آوازوں سے خود کو بچا سکوں، مگر وہ آوازیں مجھے پاگل کرتی جا رہی تھیں۔ میں جیسے جیسے آگے بڑھ رہی تھی مجھے میرے گھر والے اپنے طرف واپس پیچھے بلا رہے تھے، اور سامنے ایک ندی تھی۔ ندی کے اس پار وہ فراز مجھے بے صبری سے بلانا چاہ رہا تھا۔ ادھر باسط اور منتہا سارا سچ پہلے ہی جانتے تھے۔ وہ صحیح وقت پر مجھے بچانے پہنچ چکے تھے، کیونکہ شادی کا دن ایک دن بعد تھا، مگر یہ سارا ناٹک مجھے بچانے کے لیے کیا گیا تھا، اور میں سب کچھ بھول بیٹھی تھی۔ مجھے بس یہ یاد تھا کہ شادی کی رات مجھے گھر سے بھاگ کر فراز کے ساتھ جانا تھا۔ میں اس کی دنیا میں سب کچھ جان کر بھی جانا چاہ رہی تھی۔ میں تو بے چین ہوئی تھی کہ کب فراز مجھے لینے آئے گا اور میں اس کے ساتھ سب کچھ چھوڑ کر چلی جاؤں گی، مگر باسط اور منتہا مجھے اس راستے سے ہرگز روکنا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ فراز کوئی انسان نہیں جو مجھ پر میری خوبصورتی کو پہلے روز ہی اسٹور میں دیکھ کر عاشق ہو گیا، اور اب وہ اپنا مقصد پورا کرنے مجھے اپنے ساتھ لے جانے آ گیا ہے، اور اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اپنے آخری مراحل پر تھا، اور میں اس کی طرف مائل ہوتی جا رہی تھی۔ میں، اس کی مدہوش آواز، اس کی دوستی، فراز کے عشق میں پوری طرح قید ہونے جا رہی تھی۔ بس اس کے اور میرے درمیان وہ ندی تھی جسے میں پار کرنے جا رہی تھی، اور دوسری طرف منتہا اور باسط تھے جو ایک عامل بابا کے ساتھ میرے لیے مجھے روکنے آئے تھے۔ میں اپنے قدم ندی میں رکھنے ہی جا رہی تھی کہ منتہا اور باسط نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا تھا اور میرے گلے میں عامل کا وہ تعویذ پہنا دیا تھا، اور ساتھ ہی عامل بابا کی پڑھائی، ان کے وظائف سن کر میں تو فوراً ہی بے ہوش ہونے لگی، اور وہ فراز کا چہرہ مدھم پڑنے لگا اور کچھ ہی دیر میں غائب ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو اپنے گھر میں کے اس اسٹور روم میں تھی۔ اٹھی تو چونک پڑی اور اپنے آس پاس سب گھر والوں کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئی کہ یہ سب یہاں، اور میں یہاں آئی کیسے؟ میں تو جنگل میں ندی کنارے بے ہوش ہوئی تھی، پھر یہاں کیسے پہنچی؟ وہ عامل بابا چچا اور ابو کے ساتھ باہر کھڑے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ میں پوری طرح ذہنی سکون محسوس کر رہی تھی۔ مجھے بے حد نیند محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے کچھ دیر سونا تھا، اور منتہا، چچی اور امی مجھے اپنے کمرے میں لے گئے تھے۔ میں بہت دنوں بعد چین کی نیند سوئی تھی اور خواب میں فراز کو بہت دور جاتے دیکھ رہی تھی، اور جب آنکھ کھولی تو گھر والوں نے بتایا کہ وہ لوگ پہلے روز سے ہی جانتے تھے کہ تم رات کو اٹھ کر اس اسٹور کی طرف جاتی تھی، اور پھر وہ سب جو میں نے منتہا کو بتایا تھا فراز کے بارے میں، اس نے گھر میں سب کو بتا دیا تھا، اور جب عامل بابا کو بلایا تو انہوں نے بتایا کہ میرے اوپر جنات کا سایہ ہے جو میں اس اسٹور میں محسوس کرتی تھی، اور وہ ایک جن زادہ تھا جو میرے اوپر عاشق ہو گیا تھا، اور اپنی ہی شادی کی رات میں گھر سے بھاگ نکلی۔ یہ اسی کا نتیجہ تھا جو سب میں تصور کر رہی تھی۔ میں گھر سے بھاگی اور شادی کی رات میں اس ندی کو پار کر کے فراز کے ساتھ جانے کو تیار تھی۔ وہ سب صرف میرا ذہنی تصور تھا، جبکہ میں تو اسٹور کمرے میں موجود تھی، مگر شادی تو اگلے دن تھی۔ مجھے بچانے کے لیے یہ سب آج ہی کیا گیا تھا۔ گھر سے اس اسٹور کو ہمیشہ کے لیے تالا مار دیا گیا، اور ساتھ ہی امی ابو نے جلد ہی گھر تبدیل کرنے کا سوچ لیا تھا۔ اگلے روز میری شادی تھی جو خوب دھوم دھام سے ہو گئی تھی، اور میں اب بالکل ٹھیک اور باسط کی دلہن بن کر رخصت ہو کر اسلام آباد آ چکی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔